रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला वालेकुम। से दुआ है, अल्लाह ताला से सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपने आफियत में रखे। अल्लाह ताला ईमान की और सेहत की जो है वो बेहतरीन हालत में रखे। आज 2 रबीउल अव्वल है और आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की मुकम्मल रहनुमाई के लिए, कंप्लीट गाइडेंस के लिए, हमें फलाह का रास्ता दिखाने के लिए, उस सक्सेस का रास्ता जो कि असल में रियली मैटर करेगा, जिसके रिजल्ट्स और रिवॉर्ड इन्फिनिट हैं, उसके लिए अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया। हम सब लोग जो आज इस प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बी ने हमें ये ऑनर दिया, ये तौफीक हमें मिल रही है कि हम अफजलुल बशर व सैयदुल अंबिया, द ग्रेटेस्ट मैन हु एवर वॉक्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ की जिंदगी को स्टडी करने लगे हैं। उनकी जिंदगी को स्टडी करने से पहले, उनकी सीरत को पढ़ने से पहले, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सीरा जो है वो कहते किस लफ्ज को है। सीरा का जो लफ्ज है उसके मानी क्या है। सीरा का जो लफ्ज है ये अरबी के अल्फाज सारा या सीरू से निकला हुआ है, जिसके लफ्जी तर्जुमा या लिंग्विस्टिक मानी है रास्ता, पाथ, जर्नी। सीरा जो इस्तेमाल होता है, इसके मानी होते हैं एक इंसान की जिंदगी के हालात, बायोग्राफी। क्योंकि सीरत के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी की जिंदगी को उसके नक्शे कदम को फॉलो करते हैं, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, हम देखते हैं कि उसने जिंदगी कैसी गुजारी। और यकीनन आप सब लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी आपने कोई बायोग्राफी पढ़ी हो, कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो, तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। आपको लगता है कि वाकई आप उस वक्त में पहुंच गए हैं, आप उस शख्स की आंख से वो सब कुछ देख रहे होते हैं। तो सीरा है किसी की जिंदगी का मुताला करना। और इस हवाले से बाज एक्सपर्ट्स जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो कहते हैं कि सीरा का मतलब है अफ़आलु व अक़वालु व अहवालु व अय्यामु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस, उनके वर्ड्स, उनकी कंडीशंस, जो उनके इर्द गिर्द यानी हालात थे, जो उनकी जिंदगी में इवेंट्स पेश आए, उन सब को जो है वो सीरा का नाम देते हैं वो। अच्छा, सीरा का लफ्ज जनरली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से पहले भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो फिर क्या हुआ कि इनिशियली जो फर्स्ट 2 सेंचुरीज थी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, उसमें सीरा का लफ्ज जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो पेश आने वाले गज़वात थे, है ना, जो मगाजी कहलाए जाते हैं, उसको सीरा कहा जाता था। फिर लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि जो उल्मा थे उन्होंने ये लफ्ज खास प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस कर लिया। तो अब मैं और आप कहीं भी ये लफ्ज सुनते हैं सीरा, तो हमारे जहन में क्या चीज आती है? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, है ना, उनका उसवा, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैं और आप, इससे पहले कि मैं और आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताले का आगाज करें, हम पहले ये देख लेते हैं कि ये मुताला क्यों किया जाए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सीरा? इसलिए कि जब किसी काम, टास्क जो है, उसका पर्पस, उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस हमारी निगाहों के बिल्कुल सामने होती है, क्लियर होता है हमारे जहन में, तो फिर क्या होता है कि हम डेडिकेशन के साथ, जील के साथ, शौक के साथ उसे करते हैं, खुशी खुशी हम उसको करते हैं। फिर वो काम हमें बोझल नहीं लगता, है ना। फिर जब ये मकसद हमारे सामने क्लियर होगा कि हम सीरत का मुताला क्यों कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम शौक से इस क्लास में आएंगे और वक्त गुजरने का हमें पता नहीं चलेगा। हम खुद से कोशिश करेंगे कि हम सीरत का मुताला करें। इस जमन में सबसे पहली और अहम चीज क्या है
کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ اس آل عمران کی اس آیت میں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے اور آپ سے کہا، ایک لٹمس ٹیسٹ رکھ دیا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی پڑے گی، تبھی اللہ کی محبت ملے گی، اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے گا، ہے نا۔ اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے۔ اچھا، ایک بات سوچنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا کرائٹیریا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو کیوں رکھا ہے، کیوں اس کو لٹمس ٹیسٹ بنایا ہے کہ جتنا زیادہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے، اتنی ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم انسان اللہ کو بھلا چکے تھے، ہے نا۔ توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹارنش ہو چکا تھا، ہے نا۔ انسانیت جو ہے وہ بھٹک رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، ہے نا، کس کے ذریعے جو ہے وہ صراط مستقیم دکھایا؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہے نا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہی از دا پرفیکٹ ایگزامپل، پرفیکٹ رول ماڈل، ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اسٹیمپ لگا دی، ان کے کریکٹر کو سرٹیفائی کر دیا۔ ہم سب انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ان کو ایز اے رول ماڈل چوز کر لیا۔ ایک اسکالر نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بہت خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی دین میں قانون کا درجہ رکھتی ہے نا۔ یعنی اگر کسی صحابہ نے، کسی کمپینین نے آ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی اجازت طلب کی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، تو اس سے علماء اخذ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی دین میں اجازت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورتی سے جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ یعنی ایسپیکٹ پیش کیا کہ کیسے ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کریں، کس حد تک جو ہے وہ ہم اپنے رب سے تعلق قائم کریں۔ ہم اس کی ایک بہت خوبصورت اگزامپل ہم دیکھتے ہیں، طائف سے جو واپسی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، ہے نا، اس میں ہم اللہ رب العالمین سے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت تعلق تھا، جو ایک قریبی تعلق تھا، جس درجے کا تعلق تھا، اس دعا میں ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس کا صرف ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون سے جو ہے وہ لہولہان تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے، ہے نا، اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ایک دعا کی اور اس میں کہا، اس دعا کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ کہا اِن لَمْ یَکُنْ بِکَ عَلَیَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِی، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
ہے نا. یعنی پوری دنیا اگر میری مخالفت کرے لیکن آپ مجھ سے راضی ہیں اگر، ہے نا، تو مجھے آئی ڈونٹ کیئر ایٹ آل. ہے نا. ہمیں بتایا ان الفاظ نے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. ہے نا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو تہجد میں کھڑا ہونا اور پاؤں پہ ورم آ جانا اور صحابہ کرام کا پوچھنا کہ آپ تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ، یعنی اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہے، آپ کو تو جنت کی بشارت ہے، آپ کیوں اتنا راتوں کو جو ہے وہ ایفرٹ کرتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب اس میں آتا ہے وہ اللہ سے ان کا تعلق بھی اس میں نظر آتا ہے. کیا جواب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دیتے ہیں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہے نا. تو یہ جو الفاظ ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ میرا اور آپ کا اللہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور کیوں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ہم سب کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل رکھا ہے. اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت بات جو ہے وہ خرم مراد صاحب جو ہے، خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند کرے. وہ اپنی کتاب چند تصویریں سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے البم سے میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ویسے اس دنیا میں حسن اور خوبصورتی کی کیا کمی، اس کا بنانے والا رحمان ہے، رحیم ہے، جمیل ہے، مصور ہے. پتھر کی رنگ برنگ کی اور بلند و بالا چٹانوں کو دیکھیے، کھلتے مہکتے پھولوں اور پتیوں کی بہاروں پر نظر ڈالیے، آسمان پر جڑے ہوئے جگمگاتے ستاروں کی طرف نگاہ کیجیے، زمین کے وسیع و مرصع فرش پر چلیے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں اور زمین پر چلنے والے جانوروں پر نگاہ ڈالیے. اس نے ہر جگہ حسن و جمال سمو دیا ہے، ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے اور بڑی فیاضی سے بنایا ہے، ہر سو حسن پھیلا دیا ہے، جدھر نگاہ کیجیے حسن و جمال کا پیکر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں مجھے کیا چیز سب سے زیادہ حسین و دلربا لگتی ہے، جس پر نگاہ پڑے تو ہٹنے کا نام نہ لے، دل آ جائے تو دل سے اتر کر نہ دے. مجھے تو سب سے زیادہ خوبصورت اچھا انسان لگتا ہے، اس کا اچھا کردار اور اچھا اسوہ لگتا ہے. اس حسن کی رانائی اور دلربائی کے کیا کہنے. اب آپ ہی بتائیے کہ اس سے زیادہ حسین اور کون ہوگا، اور ان کی تصویر سے زیادہ خوبصورت اور کس کی تصویر ہوگی جس سے بہتر انسان پر نہ آج تک آسمان نے سایہ کیا، نہ زمین نے اس کے لیے نگاہوں کو فرش راہ کیا. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. جس کا مطلب ہے وہ اپنے کمال میں انتہائی بلندی تک پہنچ گئے، ان کے جمال کی جگمگاہٹ سے سارے اندھیرے چھٹ گئے، ان کی ہر خصلت حسن کا پیکر بن گئی. ان پر اور ان کی آل پر درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا ہی ہے کہ جب ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایسپیکٹ سے جو ہے وہ خوبصورت ہے، وہ پرفیکٹ ہے. اس حوالے سے ایک انڈین پروفیسر ہیں راما کرشنا راؤ، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. ہے نا. پوری ان کی پرسنالٹی کا احاطہ کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن ذرا سا جو ہے وہ ایک جو گلمس ہے وہ میں نے جو کیچ کیا ہے، جو سمجھا ہے ان کی ذات کو ذرا سا، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ واٹ اے ڈرامیٹک سکسیشن آف پکچرسکیو سینز. دیر از محمد دا پروفٹ، دیر از محمد دا وارئر، محمد the businessman, the statesman, the orator, the reformer,
the refuge of orphans, the protector of slaves, the emancipator of women, the judge, the saint. All in all, these magnificent roles in all these departments of human activities, he is like a hero. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو لوگ ایمان نہیں بھی لائے، وہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے امپریسڈ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پہلو، کوئی ایسپیکٹ نہیں ہے جس کے حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کال، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رویہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ ہم کوئی رہنمائی نہ لے سکتے ہوں. چاہے وہ سوشل لائف ہو، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ ہائیجین ہو، چاہے وہ کامرس ہو، بزنس کیسے کرنا ہے، لا کیا ہونا چاہیے، جسٹس کس کو کہتے ہیں، ہیومن رائٹس کیا ہیں، ریلیشن شپس کو کیسے نبھانا ہے نا. ایز اے ہسبینڈ آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیجئے، کیا ہی خوبصورت نمونہ ہے نا. کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی جو ازواج تھے ان کی فیلنگز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے، ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ میں یعنی سمجھ جاتا ہوں کہ کب جو ہے وہ تم مجھ سے ناراض ہو اور کب جو ہے وہ تم مجھ سے خوش ہو. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہاؤ کم، کیسے آپ پہچان جاتے ہیں. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم ابراہیم کے رب کی قسم کھا کر بات کرتی ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات کر کے بات کا آغاز کرتی ہو، ہے نا. اتنا زیادہ جو ہے وہ اٹینشن دینا اپنی وائف کی فیلنگز کے حوالے سے، اس کی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے نا. کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی ازواج کو جو ہے وہ بوسہ دیتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی ہے نا، اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی ازواج کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ازواج کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ واکس پہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگویں کرتے ہیں، ہے نا. ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ انہی کی پلیٹ سے جو ہے وہ انہی کے جس جگہ سے وہ کھاتی ہیں اس جگہ سے کھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین باپ ہے نا. کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحابہ کرام کو یہ الاؤ نہیں کرتے کہ جب وہ محفل میں آئے تو صحابہ کرام ان کی رسپیکٹ میں کھڑے ہوں، جبکہ وہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. وہ اپنی بیٹی کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ جب وہ آتی ہیں تو ان کی رسپیکٹ کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ فادر ان لا ہے تو بہترین، ہے نا. اس زمانے میں یعنی آپ یہ سوچیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس خوبصورت ایک رول ماڈل ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اپنی ان لاز کو، کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہے نا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ایک صحابی نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اور پھر جب ان صحابی نے کہا نہیں میں خواتین میں نہیں، عورتوں میں نہیں، مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ان کے والد سے، ہے نا. اور ان کے والد کون کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا تھے. تو ہم دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اینگل سے، کسی ایسپیکٹ سے، ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت اگزامپل ہمارے سامنے آتی ہے. آپ مورلز میں دیکھ لیں، آپ مینرز میں دیکھ لیں. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صبح آنکھ کھلے تو کیا کرنا
ہے نا. باتھ روم میں انٹر ہونا ہے تو کیا کرنا ہے, طہارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, غسل لینا ہے تو کیسے لینا ہے. ہم اپنے والدین کی زندگی کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس کو ہم جان سکتے ہیں, کیونکہ ان کا زندگی کا ایک ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت عائشہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کال کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے نا. ہم سب چاہتے ہیں کہ جو ہماری پرائیویٹ لائف ہے, نجی لائف ہے, وہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے, لیکن ہماری رہنمائی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی قربانی دی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں انہوں نے اس کی بھی قربانی دی ہے نا. میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا. ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہماری شخصیت کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس آتا ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی شخصیت کے ایک ایک پہلو سے جو ہے وہ کانفیڈنس جھلکتا ہے. یعنی آج یعنی یہ پروون فیکٹس ہیں کہ کانفیڈنس جو ہے وہ انکریز کرنے کے لیے جو کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں اس میں سے یعنی میں آپ کے سامنے ایک آدھ باتیں رکھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص تیز تیز چلے تو اس سے اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے, اس کا کانفیڈنس جھلکتا ہے. اور ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چال سے چلتے تھے, کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ڈاؤن ہل جا رہے ہیں. اس تیزی سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس مضبوطی سے جو ہے وہ قدم جو ہے وہ جما کر چلتے تھے, ود اے پرپس, ود کانفیڈنس, ایک مقصد کے ساتھ. اسی طرح سے یعنی جو کانفیڈنس کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گفتگو کریں. اور ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس یعنی اطمینان سے, کس آہستگی سے جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے ہے نا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں وہ کس یعنی خوبصورتی سے, کس پرفیکشن کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ محفوظ کیا. ہم آج دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کتابیں اگر آپ پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بہترین کمیونیکیشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ رکھیں, آپ جو ہے وہ مخاطب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر جو ہے وہ اس کی بات سنیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایسا ہی تھا. ان تمام کوالٹیز کے باوجود ایک بہت خوبصورت بات جو ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نظر آتی ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں بار بار, وہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا بشرون, بے شک میں ایک انسان ہوں ہے نا. اور یہ قول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کئی احادیث کے اندر دیکھا. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آئی ایم ہیومن لائک یو. اس حوالے سے میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی سیرت کے اوپر, محسن انسانیت, اور جو اس کے آتھر ہے نعیم صدیقی, وہ اس حوالے سے ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آیات الہی اور معجزات کے باوجود دعوت و انقلاب کا کام زمین پر چلتے پھرتے انسانوں نے کیا. اسی حقیقت کے مطابق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک انسانی گھرانہ تھا. یعنی گھر کے سارے کام, آپس کی گفتگویں, اختلافات, فائنینشیل کرائسس اسی طرح پیش آتے تھے جیسے انسانوں کے درمیان پیش آتے ہیں. فرق صرف یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری فضا پر کتاب و سنت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور تمام معاملات میں اسلامی اصول اخلاق کار فرما رہے ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سب کچھ فیس کیا زندگی کے اندر جیسے کہ ایک عام انسان کرتا ہے, لیکن اس کے اندر اصول کس چیز کا رکھا, وہ کتاب کا, اللہ کی کتاب کا رکھا.
وہ دین کی جو یعنی اصول ہیں ان کو جو ہے وہ اس کے اندر امپلیمنٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ غلطیاں بھی ہو جاتی، پیارے نبی اس کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، ان کے گھر والوں کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ غلطیاں بھی ہو جاتی، ان کی اصلاح بھی ہوتی، تبسم بھی چمک دکھاتے اور آنسوؤں کے موتی بھی اچھلتے، حتیٰ کہ سوکناپے کی دائیات بھی کبھی کبھی تھوڑا بہت اثر دکھاتے۔ منافقوں کی عورتوں اور غیر اصلاح یافتہ خواتین فتنہ انگیزی بھی کرتی، مگر ان چیزوں کا توڑ بھی ہو جاتا، کیونکہ قوامیت دائی فلاح و سعادت کو حاصل تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت عزیز اہلیہ کے خلاف منافقین نے افک و بہتان کا طوفان اٹھایا، جو دیر تک مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں تموج دکھاتا رہا۔ آخر وحی الہی نے فضا صاف کر دی، یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو گھر ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایگزامپلری ہے۔ وہاں وہ کوئی سپر ہیومن، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرتے کہ آئی ایم اے سپر ہیومن، ہے نا، بلکہ بتاتے ہیں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے معاملات سے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر سکتے ہیں، اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، اس کا اتباع کیا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ کرنے سے ایک اور چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے انسان کے ایمان میں اضافہ۔ اس کی ایک بہت خوبصورت اگزامپل ہمیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتی ہے۔ آپ سب لوگوں نے یہ واقعہ غالباً سنا ہوا ہوگا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں؟ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حنزلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا لگتا ہے گویا ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے نکلتے ہیں تو بیویوں، بچوں اور کھیتی باڑی اور دوسرے کام کاج کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھول بھلا جاتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہی کچھ ہمیں بھی پیش آتا ہے۔ پھر وہ دونوں جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہیں وہ کہتے ہیں، یہی بات کو دہراتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، حنزلہ منافق ہو گیا۔ اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملہ دریافت کرتے ہیں تو وہ پوری بات بتاتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ میں، فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس طرح میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں لگے رہو تو تمہارے بچھونوں پر اور تمہارے راستوں میں فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مسافے کریں، لیکن اے حنزلہ، کوئی گھڑی کسی طرح ہوتی ہے اور کوئی گھڑی کسی اور طرح۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی جب ہم فزیکلی اختیار نہیں کر سکتے تو ان کی محفل میں جانے کا ایک ہی طریقہ میرے اور آپ کے پاس رہ گیا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ کہ ان کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمارے ایمان میں انشاءاللہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت بات جو ہے وہ نعیم صدیقی محسن انسانیت میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ پر ایک اجمالی نظر اگر انسان ڈال لے، حالات اور واقعات کو اس کی ترتیب سامنے رکھتے ہوئے پڑھے، کہ آدمی خود اس دور میں پھر کیا ہوتا ہے، شریک ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو حق و باطل کی کشاکش میں حصہ دار محسوس کرتا ہے۔ انسان فیل کرتا ہے کہ وہ وہاں موجود ہے،
ہے نا. جنگ بدر کی اندر جو حق اور باطل کا مارکا تھا، اس کی انٹینسٹی کو فیل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں پھر ان فضاؤں سے لوٹتا ہے تو ایمان و کردار کی نئی روح اپنے ساتھ لاتا ہے. اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں جب کسی پہلو سے، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں، نیکیوں پر ہمیں یہ واقعات ابھارتے ہیں کہ نہیں، ہے نا. پھر گناہ کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ نہیں، ہے نا. دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن جو ہے وہ ہم سامنا کریں گے. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے مطالعے کے سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے نا. پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایز اے رول ماڈل ہمارے سامنے رکھا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ یہ ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تیسری چیز یہ کہ یہ محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا. اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت مجھے بات لگتی ہے کہ بیکاز ٹو نو ہم از ٹو لو ہم، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جان جاتا تھا وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتا تھا. اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ حصہ پڑھتی ہوں. ایک محمد عربی ایک کتاب ہے، اس کا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک حصہ رکھتی ہوں. یہ محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب کی کتاب ہے. بہت ہی خوبصورت اور سمپلیفائڈ انداز میں اس میں جو ہے وہ سیرت جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ وہ اس کے آغاز میں، اس کتاب کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تبصرہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل جو دیکھتا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت طاری ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کوئی نہ دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. یہ جو امپریشن ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی ایک دوسرے انداز میں عروہ بن مسعود جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کرتے ہیں. کفار مکہ نے مسلمانوں سے نیگوسیشنز کے لیے جو ہے وہ اپنے نمائندے کے طور پر ان کو بھیجا تھا، اور جب یہ وہاں سے نیگوسیشنز کر کے واپس آئے تو واپس آ کر انہوں نے قریش کے لوگوں کے سامنے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، ہے نا. یہ جو پرشین یعنی بادشاہ ہے، جو کہ اس وقت رولنگ ڈومینیٹنگ یعنی جو امپائر تھا، اس کا جو بادشاہ ہے اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں. کیسر کے پاس یعنی جو رومن بادشاہ ہے، کیسر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں. یہ دو سپر پاورز تھیں اس وقت کی. اور وہ کہتا ہے کہ اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں. اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کی اپنے قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی. سچ کہتا ہوں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. اب تم سوچ لو، یہ دو شہادتیں ہیں، دو گواہیاں ہیں. پہلی شہادت کس کی ہے نا؟ ایک جان نثار ساتھی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بچپن سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قریب ترین رشتہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کے شوہر ایک شہادت وہ دیتے ہیں، اور دوسری شہادت کون دے رہا ہے؟ جو اپنی قوم کا جو ہے وہ ایک معزز ترین انسان ہے، جو ایک جہاں دیدہ دشمن ہے، جو لوگوں کی پہچان رکھتا ہے، وہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو ہے وہ یہ گواہی دیتا ہے.
کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، آپ کا جو کردار تھا، آپ کی جو شخصیت تھی، وہ ایسی ہی باروب تھی، دل آویز تھی، اس میں بلا کی جو ہے وہ کشش تھی. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ گرویدہ ہو جاتا. اور یہ محض دو آدمیوں کا احساس نہیں ہے، بلکہ ہسٹری کی بے شمار مثالیں گواہی دیتی ہیں کہ یہ ایک عام احساس تھا. پھر یہ احساس، یہ فیلنگز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی تک محدود نہیں رہی. 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس ہوتا ہے. کوئی بھی انصاف پسند دوست ہو یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا. اس حوالے سے ایک انڈین لائر اینڈ پولیٹیشین ہے رام جیت ملا مامی، وہ ایک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بینگ اے ہندو آئی مسٹ سے دیٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف religions including Islam, and I must confess to you that I am a great admirer of the Prophet of Islam. Tell me another prophet of any religion who told his followers that if you walk in search of knowledge, you are walking in the path of God. سبحان اللہ. ہے نا کہ یہ ہندو انڈین لائر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مختلف مذاہب پڑھے ہیں، لیکن کوئی اور ایسا مجھے نبی دکھا دو، کسی اور ریلیجن کے بارے میں ایسی بات بتا دو کہ کوئی نبی جو ہے وہ اپنے فالوورز کو یہ کہتا ہو کہ اگر تم علم کی تلاش میں نکلو گے تو تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی. اور جب ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکریفائزز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہوتی ہے، ہمیں قرآن کی قدر ہوتی ہے کہ یہ کس یعنی مشکلوں سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن قربانیوں سے گزر کر جو ہے وہ مجھ تک اور آپ تک پہنچایا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قدر تھی، ان کی قربانیوں کی قدر تھی، وہ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. اسی لیے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے شب و روز کو اس طرح محفوظ کیا گیا ہو جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو صحابہ کرام نے جو ہے وہ محفوظ کیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ کچھ کیا گیا کہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا گیا. ایک اور موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے اتنا دکھ دیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کو نہیں دیا گیا. شعیب ابی طالب کی گھاٹی کے حوالے سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور مجھ پر 30 دن رات 30 ڈے اینڈ نائٹس مسلسل کنٹینیولی ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی ایسا کھانا مہیا نہیں ہو سکا جسے جاندار کھاتے ہوں، بجس اس شے کے جسے چھوٹی سی پوٹلی بنا کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بغل میں داب لیتے تھے. ہے نا، جو اس سب سے گزرے، مجھے اور آپ تک اس دین کو پیور فارم میں پہنچانے کے لیے ہمارے دل میں ان کے لیے کیوں نہ محبت ہو. اور جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اس کو اور زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہے نا. میں اور آپ آج جن کو رول ماڈلز بناتے ہیں، جن کو ہم پسند کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو جو ہے وہ ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کہاں گھومنے گئے، کیا کیا. تو ایک سمپل فارمولا ہے کہ مطالعہ سیرت کا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، وہ انٹرن اتباع کا اور اطاعت کا باعث بنتا ہے.
اور اس سے انسان کو مزید جو ہے وہ محبت جو ہے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے مطالعے سے ہمیں قرآن جو ہے وہ بہترین طور پر جو ہے وہ سمجھ آنے لگتا ہے نا۔ یہ چوتھا فائدہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے کا۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ تو خود قرآن تھی، ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ قول ہے ہم سب اس سے واقف ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی قرآن کریم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ کس طرح قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے نا، ہم اس سے جو ہے وہ واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کا ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس کو اگر ہم یعنی اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو، کس موقع پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، تو ہم اس کے بغیر بھی جو ہے ان آیات کو جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ آخرت کے حوالے سے، جیسے جنت اور دوزخ کے حوالے سے۔ لیکن قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ کس موقع پر نازل ہوئی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سرکمسٹانسز کیا تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریاکٹ کیا ان آیات کے اوپر، کیسے عمل کیا، ہے نا۔ جب تک ہم اس کو نہیں جانتے ہمیں وہ آیات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے میں ایک اگزامپل رکھتی ہوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے سمجھنے کے حوالے سے کہ کیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کو جو ایکسپلین کیا۔ کہ جب سورۃ البقرہ کے اندر رمضان کے حوالے سے یہ آیات آئیں کہ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر ہو جائے، تو تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ تو عدی ابن حاتم جو ہے ایک صحابی تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تکیے کے نیچے جو ہے وہ ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا جو ہے وہ رات کو رکھ لیا، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو انہوں نے اس کو دیکھا، اور وہ دونوں کے اندر جو ہے وہ تمیز نہیں کر سکے، اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یعنی میں تو اس کو فرق پہچان ہی نہیں پایا، اب کیسے اپنا روزہ جو ہے وہ میں اس کا آغاز کروں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریکٹیکلی ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا جو ہے وہ تم جو ہے وہ رات کو اپنے تکیے کے پاس رکھ لو، اور پھر جب وہ کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ تم روزے کا آغاز کرو، بلکہ یہ تو آسمان پر جو یعنی کلرز ہیں یہ تو اس کے حوالے سے، یہ تو ڈان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیے بغیر، حدیث کا مطالعہ کیے بغیر ہم قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ غزوات پر مشتمل ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا تذکرہ ہے، غزوہ خندق کا تذکرہ ہے، اور ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک کنسائز انداز میں جو ہے وہ قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ جب تک ہم ڈیٹیل میں سیرت کا مطالعہ نہیں کریں، ہم قرآن کے یہ جو سیگمنٹس ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سیرت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود جو ہے
وہ ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ جب ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو ہم سب کے ذہن میں کیا معجزات آتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہم کہتے ہیں سپلٹنگ آف دا مون جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ درخت نے جو ہے وہ یعنی آواز نکالی، گفتگو کی، یہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ لیکن ایک چیز جو ہم اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ہے، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی پوری ذات ہے، جو ان کی زندگی میں ٹرانسفارمیشن ہوئی، جس طرح سے انہوں نے انقلاب برپا کیا، وہ خود ایک بہت بڑا میریکل ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان لیٹرڈ، ناٹ illiterate، ہے نا؟ کیونکہ illiterate جو ہے وہ اس کے معنی ہم کیا لیتے ہیں؟ جاہل، نعوذ باللہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم illiterate نہیں تھے، ان لیٹرڈ تھے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ربی نے کیا بنا کے بھیجا انسانیت کے لیے؟ معلم، بہترین معلم ہے، بہترین جو ہے وہ ٹیچر ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیپرڈ تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ یعنی آپ پیدائش سے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سانحہ پیش آتا ہے، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سائیکولوجیکل سٹریس سے گزرتے ہیں، ایک کے بعد ایک زندگی کے اندر مشکل آتی ہے نا؟ پیدائش سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے یعنی کچھ سالوں کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے وہ انتقال فرما جاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوتے ہیں، دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے آپ آخر تک دیکھ لیں، پوری زندگی ایک سٹرگل ہمیں نظر آتی ہے نا؟ اس سب کے باوجود ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا، جو ریولیوشن اور ریفارمیشن کی، اس کے حوالے سے یعنی دنیا جو ہے وہ حیران ہے کہ کیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹ ان 23 ایئرز یہ سب کچھ جو ہے وہ اچیو کیا۔ اس حوالے سے ایک کوٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یہ الفانسو ڈی لامارٹینی فرینچ پوئٹ ہے، ہسٹورین ہے، پولیٹیشین ہے۔ وہ کہتا ہے کہ if greatness of purpose, smallness of means and astonishing results are the 3 criteria of a human genius, who could dare compare any great man in history with Muhammad؟ ہے نا کہ اگر بلند ترین مقصد اور وسائل قلیل اور اس کے ساتھ کوئی زبردست جو ہے وہ ریزلٹس لا کر دکھائے، اگر یہ 3 جو ہے وہ کرائٹیریا پہ کسی کو جج کیا جائے اور کہا جائے کہ ہیومن جینیس ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ اس سے ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے نا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، جہالت کا اندھیرا چاروں طرف تھا، ہے نا؟ چاروں طرف بدھ ہی بدھ تھے۔ کس طرح سے عورتوں کو جو ہے وہ، لڑکیوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا، کس طرح بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ایئرز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا انقلاب برپا کیا کہ ماں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ یعنی ایک شخص کی عزت کے لیے، عزت کی جو ہے وہ یعنی جو سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جائے وہ کس کو دی جانی چاہیے؟ وہ ایک ماں کو ہے نا؟ بیٹیوں کا جو اکرام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے نا؟ انسانیت کو جو ہے وہ، ایک انسانوں کو جو ہے وہ ان کے رنگ، نسل، ان کی زبان سے ہٹ کر جو ہے وہ ان کی عزت کرنا ہمیں کس نے سکھایا؟
ہے نا. آپ کسی لیول پہ دیکھ لیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ریفارمیشنز کی، انسان آج دنگ ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے اندر ایک امید پیدا کرتی ہے نا. کتنے ہی ٹف حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہوں، کتنی ہی مشکلات سے میں اور آپ زندگی میں گزر رہے ہوں، اور کتنا ہی آپ کو لگتا ہو کہ یہ کام ناممکن ہے، جب آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ امید پیدا ہوتی ہے نا. آپ نے یہ شعر سنا ہوگا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ جو شجر ہے یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. یہ شجر قرآن ہے. جتنا زیادہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اٹیچ ہوں گے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورس سے ورس حالات کے اندر بھی کبھی مایوس نہیں ہوئے، ہے نا. اپنی جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر ہیں، ہے نا. ان کے پیچھے جو ہے وہ مکہ کے لوگ ان کی جان کے در پر ہیں. ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ جو ہے قیمت لگی ہوئی ہے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اس بات کو اناؤنس کرتے ہیں کہ یعنی ایک روز جو ہے وہ یعنی ایک شخص کو کہتے ہیں کہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے جو ہے وہ کنگن دیکھ رہا ہوں، ہے نا. یعنی کہ ایک دن آئے گا کہ اسلام جو ہے وہ اس حد تک پھیلے گا اور ایسے غالب آ جائے گا. تو میں اور آپ جو اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں، ہم اپنے خاندان کے حالات دیکھتے ہیں، کبھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، تو ہمیں کس طرف رخ کرنا چاہیے؟ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے کی طرف رخ کرنا چاہیے، ہے نا. یہ چیزیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ امید کے بھی دروازے کھلیں گے اور اصلاح کے بھی دروازے کھلیں گے. آخری بات آپ کے سامنے یہ رکھوں گی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں تو ہم بیٹر اکوپڈ ہوتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے حوالے سے. آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہے وہ مذاق نعوذ باللہ اڑایا جا رہا ہے نا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹونز نعوذ باللہ جو ہے بنائے جا رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں، ہے نا. وہ تعصب کے اندر مبتلا ہیں. تو میرا اور آپ کا کیا کام بنتا ہے پھر؟ میں اور آپ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے الفاظ سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ عیاں کریں. اس حوالے سے کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے محمد، میں وہ پڑھ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اس نے لکھی ہے. وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ we can learn from Muhammad how to make peace. His whole career shows that the first priority must be to extirpate greed, hatred, and contempt from our own hearts and to reform our own society. Only then is it possible to build a safe, stable world where people can live together in harmony and respect each other's differences. وہ کہتی ہے کہ there can be no better place to start this essential process than with a more accurate knowledge of the life of Prophet Muhammad, whose special genius and wisdom can illuminate these dark and frightening times. ہے نا. آج جب ایسٹ اور ویسٹ کی کشمکش ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لوگوں کے سامنے لے کر آئیں.
اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کا سیشن میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند بنائے۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے اس سفر پر جو ہے وہ خوشی خوشی بہت شوق سے جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں۔ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو، ان کی زندگی کی ایک ایک تصویر کو اپنے دل کے اندر اتار لیں، اپنے عمل کے اندر اتار لیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا یہاں بیٹھنا، یہاں آنا، ہم سب کا مل کر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنا، اس کا سننا، پڑھنا، سنانا، سب کو جو ہے وہ قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔